अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उसके साथ दिल रंजीदा के साथ आपके से मुखातब हूँ। ये रंजीदगी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, बल्कि अब तो 25 करोड़ अवाम की रंजीदगी है। हर कोई ये सोच रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं, किस तरफ जा रहे हैं और हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन आज से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले मार्च के पहले हफ्ते में मैंने बहुत डरते हुए और बहुत एहतियात के साथ अहले नज़र की तरफ से एक वार्निंग लोगों तक पहुँचाई थी। मैंने सबसे पहले एक टेलीविज़न चैनल को बताया जो कि यूट्यूब चैनल था कि मुझे इस तरह की एक वार्निंग जो है वो मुझ तक पहुंचाई गई है। मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं, कोई मकाम नहीं, कोई मर्तबा नहीं। मैं तो एक डाकिया हूं जो कि लोगों की बातें लोगों तक पहुंचाता रहता हूं ताकि लोग ख़बरदार हो जाएं। उस चैनल ने उस वक्त नशर किया, फिर उसके बाद मैंने उस पर 2 कॉलम लिखे और उसके बाद फिर मैंने ख़ुद भी एक वीडियो बनाई कि अहले नज़र जो हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है अपने आमाल की वजह से, इसके अफराद जो हैं अपने 75 साला गुनाहों की वजह से एक बहुत सख्त शदीद अज़ाब का शिकार होने वाला है। और उन्होंने कहा था कि गंदम की फसल आधी कटी होगी और आधी अभी शायद नहीं उठाई जाएगी कि अज़ाब आ जाएगा। और फिर जैसे ही ये सूरत हाल हुई, यानी गंदम अप्रैल की 12 या 13 को कटती है, तो उससे पहले ही इसके हालात व वाक़यात शुरू हो गए। मैं एक जगह बैठा हुआ था तो बहुत सारे सियासतदान भी वहाँ जमा थे। तो मैंने जब उनके सामने इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा सिंध में तो कटाई शुरू हो गई। और आपने देखा होगा कि मक्की और गंदम की जो फसल है उस पर कभी भी आज तक इस दौर में ऐसी बारिशें और ऐसी यालाबारी नहीं हुई कि फसल की फसल उजाड़ दी गई हो। उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता ज़लज़ले के झटके भी शुरू हुए और फिर उसके बाद थोड़ा सा मामला थम गया। और अब गुज़श्ता 3-4 दिन से जो यालाबारी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में शुरू हुई है उसका तो मामला ये है कि आज BBC ने यहाँ तक रिपोर्ट कर दिया है कि इस साल शायद आम की फसल न पक सके और शायद कपास भी आइंदा किसी तौर पर लोगों के काम ना आ सके। ये क्यों है और ये क्या है? अज़ाब की कौन सी शक्लें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताई हैं? और इस बरसगीर पाक व हिंद के में से, इस मुसलमानान बरसगीर पाक व हिंद में से ख़ुसूसन पाकिस्तान के इस खित्ते का क्या गुनाह है कि हम हर चंद साल के बाद ऐसे अज़ाब का शिकार होते हैं और फिर हम अल्लाह की तरफ रजू भी नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह माइदा में अपने अज़ाब की 3 शक्लें बताई हैं जिसके ऊपर बार बार मैंने गुफ्तगू की है। अल्लाह फरमाते हैं कुल हुवल क़ादिर अला यबअस अज़ाबम मिनकुम फ़ौक़कुम, कि ए नबी इनसे कह दो मैं इस बात पर कादिर हूँ कि मैं अज़ाब नाज़िल करूँ तुम पर आसमानों की बुलंदियों से, तुम्हारे सरों के ऊपर से, फ़ौक़कुम बुलंदी से। बारिश, यालाबारी और बारिश उस वक्त भी हो सकती थी कि जब फसलें पकी नहीं हों। लेकिन क्या कुदरत के गज़ब का इशारा हमें समझ नहीं आता कि ऐन उस वक्त हो रही है कि जब ज़मींदार अपनी फसलें काटने के लिए तैयार थे। ऐन उस वक्त हो रही है जब आम की फसल पकने को तैयार है। ये क्यों है? क्या अल्लाह ताला बेमौसमी बारिश करके हमें बताना नहीं चाहता कि हम किस अज़ाब का शिकार हो चुके हैं? दूसरी, इसके बाद अल्लाह फरमाता है औ मिन तहत अर्जुलिकुम, फिर तुम्हारे पाँव के नीचे से अज़ाब नाज़िल करूँ। ज़लज़ले हैं, अगरचे कि उनके जोल्स आ रहे हैं और ये वार्निंग जोल्स हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की एक ख़ास तौर पे सुन्नत है कि वो बड़े अज़ाब से पहले छोटे अज़ाब की वार्निंग ज़रूर दिया करता है ताकि लोग समझ जाएं और उसकी तरफ रजू करें और उससे इस्तग़फ़ार करें। लेकिन आखिरी अज़ाब जो है उसका शिकार हम गुज़श्ता तकरीबन 50 साल से हैं। और यल्बसुकुम शियन वयज़ीकु बासकुम बासबात, और मैं तुम्हें ग्रोहों में तकसीम करके एक दूसरे से लड़ा कर एक दूसरे की ताकत का मज़ा चखाऊँ। शिया सुन्नी से लड़ा दूँ, सुन्नी वाबी से लड़ा दूँ, बलोच पठान से लड़ा दूँ, पठान बलोच से लड़ा दूँ,
اور خاص طور پر عوام اور اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں گتھم گتھا کر دوں۔ یہ عذاب کی شکل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا عذاب کہتا ہے۔ ہم اس کے مجرم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم بحیثیت قوم مجرم ہیں۔ یہ میں کسی قوم پر جب عذاب نازل کرتا ہوں تو انہی تین صفات کے طور پر، انہی تین علامتوں کے طور پر، انہی تین صورتحال کے طور پر عذاب نازل کرتا ہوں۔ ہم کیوں ہیں؟ 57 اور اسلامی ملک بھی تو ہیں اس دنیا کے اندر موجود، ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں بیتتا؟ یہ ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، آج اس میں آٹے کی جو ریٹ ہے، کیونکہ انہوں نے یوکرین سے گندم منگا لیا ہے اور ہم تو کومگو کی کیفیت میں ہیں، آج انہوں کے ہاں آٹا سستا ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی آٹے کا ریٹ کم ہوا، اور چونکہ سمگلنگ وہاں نہیں ہو پا رہی، گیس سستی ہو چکی ہوئی ہے، پیٹرول سستا ہو چکا ہے، ڈالر کی قیمت پاکستان سے تقریباً آدھی ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ صرف ایک بات، ید اللہ فوق ایدیہم، بھلی صورتحال، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ اگرچہ کہ یہ بیعت رضوان کے اوپر تھا، لیکن اللہ کا ہاتھ ہر اس بیعت کرنے والے کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اور کہتا ہے تنزل الملائکہ، میں تمہیں اپنے ملائکہ نازل کرتا ہوں۔ ثم استقاموا، جب آپ کھڑے ہو جائیں استقامت کا۔ 20 سالوں نے استقامت کی جنگ لڑی دنیا کے سب سے بڑے طاغوت کی طرف، اور آج اس وقت کابل جو ہے دنیا کا پیسفل ترین شہر۔ اگرچہ کہ افغانستان جو ہے وہ کسی طور پر بھی اس بنیاد پر ایک قومی ریاست نہیں بنا تھا کہ جسے کہا جائے کہ وہ اس پر اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی نے ایک حکومت بنائی، افغانستان سے علیحدہ کر کے ایک ملک بنایا، پھر اس کے بعد اس پر نادر شاہ اور ظاہر شاہ جیسے بادشاہ مسلط ہوتے رہے، اور پھر اس کے بعد شوروک حکومت آ گئی، کمیونسٹ حکومت آ گئی، پھر اس کے بعد روس کا وہاں عمل دخل شروع ہو گیا۔ بہت دنیا وہاں پر ایک ایسی تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نافذ کرنا نہیں چاہتے۔ پھر ایک گروہ جو ہے 1994 کے اندر اٹھا اور انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، اور اللہ نے اپنی رحمتوں کی بارشیں پر نازل کر دی۔ یہ ایران ہمارے پڑوس میں ہے، بالکل ایسا ملک نہیں تھا کہ جہاں اسلام نافذ کرنے کی کوئی ایسی تگ و دو ہوئی ہو۔ 1953 میں جس وقت انہوں نے مصدق کو اتارا ہے تو وہ ایک خالصتاً ایک سیکولر اور کمیونسٹ آدمی تھا، اور اس کو اتارنے والا ایک امریکی ڈکٹیٹر شاہ ایران تھا۔ لیکن جب انہوں نے سوچا کہ ہمارا راہ نجات جو ہے وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی فوج، 7 لاکھ فوج، اور اس کے بعد اتنی بڑی سویک جو کہ CIA کی ٹرین کرنے والی جو اس کے اوپر فتح دی۔ لیکن ہم تو وہ واحد مسلمان قوم ہیں جن نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں ہندو اور ہمیں انگریز دونوں کی غلامی سے بیک وقت نجات دے، تاکہ ہم اس ملک پر تیرے دین کو نافذ کر سکیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی علیحدہ ہونے کی کسی طور پر بھی۔ اگر ہم قوم پرستی کی بنیاد پر جاتے تو میرے ساتھ کے پنجابی 2.5 کروڑ اور اس طرف پڑے ہوئے، میں ان کے ساتھ زندگی گزارتا، ویسے ہی بھنگڑا ڈالتا، ویسے ہی ہیر گاتا، ویسے ہی بلے شاہ کے نغمے گاتا، اور اسی طرح میں اپنے مزاروں پہ پیروں پہ جاتا۔ سکھ بھی ہمارے پیروں کی طرف آتے، اور ہم بھی گرو نانک کے ساتھ چلتے پھرتے اور کہتے کہ گرو نانک بھی اصل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا تھا اور محت۔ میں سندھی ہوتا تو میں کبھی بھی اس طرح علیحدہ نہ ہوتا۔ اگر میں سندھی ہونے کو اپنے آپ کو قابل فخر سمجھتا کہ راجستھان کا پورا علاقہ اسی سندھی کلچر سے وابستہ ہے، اور جیسے میر پور خاص کے ہندو ہیں ویسے ہی وہاں کے ہندو ہیں، ہمیں تو کوئی خاص فرق محسوس نہ ہوتا۔ میں بلوچ ہوتا تو 40 لاکھ بلوچ ایران میں موجود تھے۔ میں پٹھان ہوتا، پشتون ہوتا تو پوری کی پوری مملکت جو تھی وہ نادر شاہ اس زمانے میں تھا، پھر ظاہر شاہ اس زمانے میں آیا، اس زمانے میں موجود تھے، ہم ان کے ساتھ چلے جاتے۔ لیکن ہم سب نے مل کر کہا کہ ہم پنجابی، سندھی، بلوچ اور پٹھان کی حیثیت سے نہیں، ہم صرف اور صرف مسلمان کی حیثیت سے اکٹھا ہونا چاہتے ہیں۔ ہم مشرقی اور مغربی بنگال دونوں میں اکثریت میں تھے۔ ہمارا مسلمان سورورسی وہاں وزیر اعظم تھا اس علاقے کا۔ ہم نے کہا نہیں، ہمارا خطہ علیحدہ کر دو، اور پھر کچھ قومیت کی بنیاد کے اوپر جو کہ مسلم قومیت کی بنیاد پر ہم علیحدہ ہو گئے۔ پھر وہاں پر کچھ لوگوں نے بیج بویا اس چیز کا کہ نہیں، ہم تو بنگالی ہیں، ہم بنگالی زبان کے اوپر علیحدہ ہونے چاہیے۔ وہ بیج انہوں نے بویا نہیں تھا، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں، ان کا مجیب الرحمن اس ملک پر حکومت کرنا چاہتا تھا،
وہ یہاں پر صغیر پاک و ہند کے اس آزاد ملک کا وزیر اعظم بننا چاہتا تھا، لیکن ہم نے کہا نہیں، بھوکے بنگالی، یہ جونکے جو ہمیں لگی ہوئے ان سے ہم علیحدہ ہو جائیں۔ پھر وہ علیحدہ ہو گئے، لیکن جب وہ علیحدہ ہونے لگے تو ان کے منہ پر بھارت نے ایک بہت بڑا تماچا مارا۔ انہوں نے کہا چونکہ تم مسلمان ہو اس لیے تم کبھی بھی بھارت کے ساتھ ملنا نہ سوچنا، تم ملیچ ہو، تم بنگلہ دیشی ہو، بنگالی نہیں ہو۔ اس پورے عرصے کے اندر پاکستان کی پوری تاریخ 75 سال کی اس بات پر گواہ ہے کہ ہم نے 1947 سے لے کے آج 2024 تک ہر اس شخص کو، ہر اس تحریک کو تختہ مشق بنایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی بادشاہت کا یہاں پر قیام چاہتی تھی۔ ہمیں 1.5 سال لگا پاکستان کے آئین میں یہ لفظ لکھتے ہوئے کہ یہ ملک نہیں بلکہ یہ کائنات اللہ تبارک تعالیٰ کی ملکیت ہے، سورینٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم نے نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے 56 میں ایک اسلامی آئین بنا لیا، لیکن امریکہ کی اشیر بات سے آرمی چیف بننے والا جنرل محمد ایوب خان بھٹو کی تمک کے ساتھ آیا تو اس نے اس آئین کو معطل کر دیا، اور یہاں تک کہ پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ختم کر کے صرف جمہوریہ پاکستان رکھ دیا اور بنیادی جمہوریہ، اور پاکستان میں اسلام کے نفاذ کو 10 سال تک معطل کر دیا۔ پھر سانحہ بنگلہ دیش ہو گیا، پھر ذوالفقار علی بھٹو آ گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اگرچہ کہ ایک سیکولر تھا، لیکن اس کے ہاتھوں ایک ایسا کام ہو گیا کہ جو شاید پاکستان میں کسی اور مقبول لیڈر کے ہاتھوں نہیں ہونا تھا۔ اس نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ کرتے ہوئے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ اتنا بڑا کارنامہ تھا، یہ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ جس پر اس کے کئی گناہ معاف کیے جانے چاہیے تھے، لیکن اسے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ کون تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے اسے راستے سے ہٹایا اور پھر اس ملک پر 10 سال ایک ایسے اسلام کو نافذ کیا جس کا نام سوائے منافقت کے اور کچھ نہیں تھا۔ اسلامی شرعی قوانین نافذ ہوئے، اسلامی شرعی عدالت بنی، لیکن ہم نے کہا نہیں، 10 سال تک تو معاشی معاملات نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود کو ہم بہت محترم سمجھتے تھے۔ ہم اللہ کے نام کی شریعت نافذ کرتے تھے، لیکن اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان بھی کرتے تھے، جو سورہ بقرہ میں حرب من اللہ و رسولہ تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حکومتیں بدلتی رہیں، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی وہ، کبھی یہ، لیکن ہم نے نہ سود ختم کیا اور نہ ہی اس ملک میں اسلام کے قوانین نافذ کیے۔ 1947 کے آس پاس جتنے بھی ملک آزاد ہوئے تھے، جو 1920 سے آزاد ہونا شروع ہوئے تھے، ان سب کے دروازے کے اوپر تختی لگی ہوئی تھی، اور وہ تختی تھی قوم کی، رنگ کی، نسل کی۔ یہ ایرانیوں کا ملک ہے، یہ ساسانیوں کا ملک ہے، یہ عراقیوں کا ملک ہے، یہ فرانسیسیوں کا ملک ہے، یہ بیلجین لوگوں کا ملک ہے، لیکن میرے ملک کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ 199 یا 200 ممالک جو تھے وہ گھر تھے، میرا ملک مسجد تھا۔ جسے اس وقت لوگ کہتے تھے کہ اس کو سوال نہیں ہے، اکثر اوقات ہم بھی یہ تصور کرتے تھے کہ اسے سوال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نام پر بنی ہوئی ہے۔ میں بھی سمجھتا تھا کہ چونکہ اس ملک کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے، اس لیے اس تختی کو شاید کوئی تباہ پر بات نہ کر سکے۔ لیکن اس ملک کے رہنے والوں نے اس مسجد کے اندر اتنا گند ڈالا، اتنا گند ڈالا، اتنا گند ڈالا کہ شاید کسی سیکولر ملک میں بھی اتنا گند نہ ڈالا۔ سیکولر ملک انصاف رکھتے ہیں، سیکولر ملک رعایا کو سہولیات دیتے ہیں، لیکن ہم نے تو انصاف کا کلا کما کر دیا۔ سیکولر ملک اپنے شہریوں پر ظلم نہیں کرتے، ہم نے مسلسل ظلم کیا۔ سیکولر ملک کسی نہ کسی حد تک اپنے آپ کو اپنی بقا کے لیے اپنے عوام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ہم نے ان کو محکوم و مظلوم سمجھا۔ پھر ہم نے 2001 میں
دنیا کے سب سے بڑے طاغوت امریکہ کا ساتھ دیا، اور اپنے پڑوسی جس کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہا واللہ لا یؤمن، آپ نے 3 دفعہ اللہ کی قسم کھائی، 3 دفعہ اللہ کی قسم کھائی، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کون؟ جس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہ ہو۔ ہماری سرزمین سے افغانستان کے پڑوسی ملک پر 57,000 دفعہ امریکی جہاز اڑے، اور انہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کے پرخچے اڑائے، 20 سال۔ اور پھر میرے اللہ نے جس شخص پرویز مشرف نے یہ کیا تھا، اس کی زندگی میں امریکہ جیسے طاغوت کو ذلت میں شکست دکھائی۔ ہمارے گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے۔ ایک حدیث سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کے میں سمجھتا ہوں کہ کاش اس حدیث کو ہم بہت پہلے پڑھ لیتے۔ میں نے آج سے 13-14 سال پہلے اس پر ایک کالم لکھا تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی خارجہ پالیسی اس ملک کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ دنیا کے مختلف خطوں میں بربادی اور تباہی کے اشارے بتاتی ہے۔ بیضاء الخراب فی الارض، آپ جہاں سے یہ حدیث شروع ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں خرابی شروع ہوگی، تباہی شروع ہوگی، بربادی شروع ہوگی، کہاں سے؟ حتیٰ تخرب مصر، جب تک کہ مصر کی بربادی شروع نہیں ہوتی۔ مصر کی بربادی کا آغاز 2011 میں شروع ہوا، اور جب وہاں پر ایک تحریک شروع ہوئی، اور پھر ہم نے اس تحریک کو تباہ دیا، اور مرسی کی حکومت آ گئی تھی، اس کو ہم نے ختم کر کے سی سی کی حکومت کو نافذ کیا، اور آج مصر جو ہے خاک اور خون میں نہلا رہا ہے۔ پھر آپ نے کہا بصرہ کی بربادی میں، لیکن جس چیز کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فارن پالیسی دی اور گائیڈ لائن دی، وہ تھی خراب السند من الہند و خراب الہند من السین، کہ یہ خطہ جس کو رسول اکرم کے زمانے میں سندھ کہتے ہیں، جو اسے ہم نے پاکستان کا نام دیا تھا، جو اٹک تک ہے اس زمانے میں، اس کی تباہی بھارت کے ہاتھوں ہوگی، ہند کے ہاتھوں ہوگی، اور ہند کی تباہی چین کے ہاتھوں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اگر تم چاہتے ہو کہ تم جہاں پر اپنے آپ کو مستحکم کرنا چاہتے ہو تو اپنے دشمن کے دشمن کو اپنا دوست بناؤ، لیکن ہم نے اپنے دشمن کے دوست کو اپنا دوست بنایا، اور امریکہ کے غلامی میں 75 سال رہے۔ مجھے خوف اس بات کا ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ یہ عذاب جو ہم پر مسلط ہے، جو 3 صورتوں میں ہے، ہمارے سروں کے اوپر پانی کی صورت میں، ہمارے پاؤں کے نیچے سے زلزلوں کی صورت میں، اور ہمارے گروہوں میں تقسیم کر قتل و غارت کا، یہ کبھی ایک بات ایسی صورتحال بنا آئے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ پیش کوئی سچ ثابت نہ ہو جائے۔ یہ بہت خوفناک وقت ہوگا۔ آپ صرف مشرقی پاکستان کے لوگوں سے پوچھیں جہاں بھارتی افواج داخل ہوئی تھی، کیا ہم وہ وقت سہ سکتے ہیں کہ یہاں بھارتی افواج داخل ہوں اور پھر چین اس پر حملہ کرے، اور پھر ہم کہیں اس عذاب سے نکلیں؟ اور وہ عذاب کتنا لمبا ہوگا؟ ایک ہی راستہ ہے، اور وہی راستہ جو سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم نے اختیار کیا تھا، اجتماعی استغفار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کا نفاذ۔ یاد رکھیں، جس نے اور جس کسی نے اس پاکستان میں اللہ کے قانون کے نفاذ میں راہ میں رکاوٹ ڈالی ہے، اللہ کا کوڑا اس پر بہت جلد برس سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وقت آئے، استغفار کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں، اس ملک کو اور اس ملک کے عوام کو اللہ کے عذاب سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔